बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम। चैनल वन के जानिब से मैं गुलनार फ़ातिमा आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ। नाज़रीन, आज हम एक ऐसे नफ्सियाती बीमारी पर गुफ्तगू करेंगे जिसकी मिसाल ऐसी है कि जब इंसान अपने हाथ में दहकता हुआ कोयला लेकर ये उम्मीद करता है कि इससे किसी और के हाथ जलेंगे, या ये कहिए कि खुद जहर पीकर उम्मीद करता है कि उससे किसी और की मौत होगी। आप सोच रहे होंगे कि हम इतनी फ़िलोसफ़िकल मिसालें क्यों दे रहे हैं, लेकिन ये सारी बातें हमारे आज के टॉपिक से बिल्कुल जुड़ी हुई हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं मौलाना सैयद एहतशाम ज़ैदी साहब, जो हमें बताएंगे कि गुस्सा हमारी ज़िंदगी, हमारी आखिरत को कैसे तबाह करता है और कैसे जिहाद नफ्स कर कर हम इस बुराई को हरा सकते हैं और अपनी आखिरत संवार सकते हैं। आगा, अस्सलाम वालेकुम। अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। आगा, सबसे पहले तो हमारी और हमारी पूरी चैनल वन की टीम की तरफ से आपको हम खुशामदीद कहते हैं जिहाद नफ्स के इस प्रोग्राम में। शुक्रिया। आगा, आज हम आपसे बात करना चाहते हैं गुस्से पर काबू कैसे किया जाए। तो कुरान मजीद की सूरह आले इमरान की आयत नंबर 134 में ये परवरदिगार का इरशाद हुआ है कि और जो अल्लाह की राह में खर्च करे, चाहे वो गुर्बत में हो या खुशहाली में, वो लोग जो गुस्से पर काबू रख के दूसरों को माफ़ करते हैं और अल्लाह अच्छाई करने वालों को बेहद पसंद करता है। यकीनन अच्छाई करना, अल्लाह की राह में खर्च करना, ये सारी सिफ़तें मोमिनों की हैं और बेशक उसका बहुत अजर है। लेकिन हम जानना चाहते हैं कि इस आयत में ख़ास तौर पर गुस्से पर काबू रखने के लिए और लोगों को माफ़ करने के लिए क्यों कहा गया है। परवरदिगार आलम ने इंसान को अशरफ मखलूक बनाया है और उसके अंदर बहुत से अच्छे सिफ़ात रखे हैं। तकरीबन उसमें सारी सिफ़तें पसंदीदा रखी हैं। ऐसा नहीं है कि परवरदिगार आलम ने ख़ुद से कोई बुरी सिफ़त इंसान के वजूद में रखी हो, लेकिन तमाम अच्छी सिफ़तों का एक मद्द मुकाबिल होता है और एक अक्सुल अमल या रद्द अमल होता है। जी खुशी का रद्द अमल गुस्सा है। जी इंसान फितरी तौर से खुश है, खुशहाल है, शादमान है, फरहनाक है, लेकिन जब ये सिफ़त उससे दूर होती है तो उसकी जगह के ऊपर जी एक और दूसरी चीज़ आ जाती है, जिसे गुस्सा कहते हैं, गज़ब कहते हैं। जी और ये चीज़ जो है ऐसी है कि इसमें बेशक खुशी के मौके के ऊपर भी इंसान अगर एतदाल से हट जाता है तो ऐसे काम भी अंजाम देने लगता है जो खुदा पसंद नहीं होते। बिल्कुल। इसी तरह से गुस्से में भी इंसान जब एतदाल से हट जाता है तो खुदावंद आलम की राह से भी हट जाता है और वो ऐसे काम करने लगता है कि जो अक्ल के पैमाने के ऊपर सही नहीं उतरते। परवरदिगार आलम ने इंसान के वजूद के अंदर जो इंबसात की कैफियत रखी है, उससे इंसान खुश होता है, जी और जो गज़ब की कैफियत रखी है उसे अगर दोनों की चीज़ों को अगर अक्ल की महार के साथ, अक्ल की लगाम के साथ इंसान अपनी ज़िंदगी में बरतने की कोशिश करे तो खुशी भी उसके लिए हसना और नेकी बन जाती है जी और गज़ब भी उसके लिए नेकी बन जाया करता है। आपने ये देखा है कि इंसान कभी कभी ऐसा होता है कि ईद के मौके के ऊपर बड़ी खुशी हासिल होती है उसे, नए नए कपड़े पहनता है और फिर तमाम महीने रोज़े रखने के बाद कुछ ऐसी हरकतें भी कर लेता है कि जो अल्लाह को पसंद नहीं होती। जी गुनाह से पाकीज़ा इंसान ईद के दिन गुनहगार हो जाता है। बिल्कुल। इसी तरह से गुस्से के आलम में इंसान, परवरदिगार आलम ने एक चीज़ रखी है जोश, एक चीज़ रखी है वलवला, जिसका ताल्लुक़ जिहाद और जिद्दोजहद से है जी कि इंसान बुज़दिल अगर होता है तो जिहाद नहीं कर सकता। बिल्कुल। अगर शेरदिल होगा, जोश होगा, उसमें जज्बा होगा, तो जिद्दोजहद भी करेगा, जिहाद भी करेगा। और इसके लिए पैमाने अक्ल उस जोश को और उस गुस्से को काबू में रखने के लिए बनाया गया है।
امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی حیات میں بے شمار جہاد پائے جاتے ہیں. آپ نے اپنے سب سے بڑے دشمن کو یعنی مرحب کو زیر کیا اور چاہتے تھے کہ اس کے سر کو کاٹیں کہ اس نے بے ادبی کی، لعاب دہن آپ کے منہ کی طرف پھینکا. جی اور لوگوں نے یہ دیکھا کہ جو 1000 آدمیوں کے مقابلے میں اکیلا لڑ سکتا تھا اس کے سینے سے مولا کائنات اتر آئے جی اور اس کے بعد پھر ٹہلنا شروع کیا. لوگوں نے چیمگوئیاں کی، پیغمبر سے کہا کہ اتنے بڑے دشمن کو زیر کر لیا تھا تو اب اس کے سینے سے نہیں اترنا چاہیے تھا، ہر حال میں اسے قتل کر دیتے تو اچھا تھا، پھر دوبارہ اٹھے گا وہ خطرناک ہو جائے گا. جب مرحب کا سر لے کر کے مولا کائنات تشریف لائے پیغمبر اسلام کی خدمت میں، تو پیغمبر نے خود پوچھا کہ آپ سینے سے کیوں اتر گئے؟ آپ نے یہ جواب دیا کہ اس نے بے ادبی کی تھی، مجھے غصہ آ گیا تھا جی اور میرے نفس نے ایک ذرا سا احساس کیا تھا کہ اس نے میری توہین کی، لیکن میں چونکہ خدا کی راہ میں جہاد کر رہا تھا میں اپنے نفس کو شامل نہیں کرنا چاہتا تھا. یہ جوش، یہ جذبہ غصے ہی کی وجہ سے آتا ہے جو جلال کا ایک حصہ ہے. جلال بہت اچھی چیز ہے، اور وہ غصہ کہ جو عقل کے قابو میں رہے وہی جلال کی کیفیت پیدا کرتا ہے. جی مولا کائنات کے اسی عمل کو پیغمبر اسلام نے تعریف کی نگاہوں سے دیکھا اور بیان کیا کہ ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین الی یوم القیامہ. علی کی ایک ضربت خندق کے دن عمرو ابن عبدود کا یہ واقعہ ہے. عمرو ابن عبدود نے یہ جو لعاب دہن پھینکا تھا خندق کے دن، یہ جو علی کی ایک ضربت تھی عبادت ثقلین کے اوپر بھاری ہے. سبحان اللہ. یہ کیا ہے؟ عقل کو قابو میں، غصے کو قابو میں، عقل کے قابو میں رکھنا جی اور اس سے کام لینا، یہ ایک بہترین جوہر ہے. لیکن یہی غصہ اگر عقل اس کی محافظ نہ ہو تو جنون بن جاتا ہے، بالکل. اور جب جنون بن جاتا ہے اور عقل کے دائرے سے باہر نکل جاتا ہے تو انسان بے عقلی کی حرکتیں کرتا ہے. اور انسان کی انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ کظم غیظ کرے. جی انسان کی قوت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنے غصے کے اوپر قابو پائے. جو آیہ کریمہ آپ نے تلاوت فرمائی، وَالْقَادِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، یہ ایک ایسی صفت ہے جو صاحبان ایمان کی ہے. مومن انہیں کہتے ہیں کہ جو غصے کے اوپر قابو پاتے ہیں، جی اپنے غصے کو کنٹرول میں رکھتے ہیں. چاہے جنگ کے موقع کے اوپر کہ امیر المومنین نے وہ منظر دکھایا، اور چاہے کسی بھی موقع کے اوپر، گفتگو کے دوران، بحث کے دوران، باتوں کے دوران، انسان جب اپنی ذلت کہیں محسوس کرنے لگتا ہے، اپنے نفس کی ذلت، اگر خدا کے لیے ذلت اختیار کرنا ہو تو وہ ذلت نہیں ہوتی، وہ عزت ہوتی ہے. وہ عزت ہوتی ہے. جیسے خدا کے لیے ذلت اختیار کرنا، امام حسین علیہ السلام نے بتایا، صاحب اقتدار بھی تھے، صاحب قوت بھی تھے، توانائی بھی تھی ان کے پاس، اگر وہ اشارہ کرتے تو فوج ختم ہو سکتی تھی، بالکل. لیکن آپ نے اپنے آپ کو پامال ہو جانا گوارا کیا. یہ ایک بہت ہی اہم صفت ہے سبحان کہ اللہ. انسان پامال ہو جائے اللہ کے لیے، بالکل. اپنے آپ کو خاک میں بالکل ملا دے اللہ کے لیے. تو یہ ذلت نہیں ہے، عزت ہے. جی تو اب یہ چیز جو ہے کہ غصے کو اس قدر قابو میں رکھے اللہ کے لیے تو انسان عزیز ہوتا ہے. لیکن اگر چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر انسان غصہ ہو جاتا ہے تو گویا بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو انسان کو اس کی سطح سے نیچے گراتی ہیں. جی وہ اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے، خدا کو محسوس نہیں کرتا. جی وہ اپنی عزت کو محسوس کرتا ہے، خدا کی عزت دی ہوئی عزت کو محسوس نہیں کرتا. وہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے اور خدا کو سامنے نہیں دیکھتا. جی نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ خدا سے جب دور ہو جاتا ہے تو جو گویا تھوڑی بہت عزت اسے ملتی بھی ہے اس میں بھی وہ آدمی ذلیل ہو جاتا ہے. بالکل. لہذا کوشش یہ کرنی چاہیے
کہ کظم غیظ کرے. حسن یہی ہے کہ انسان کظم غیظ کرے. امام معصوم چھٹے امام کا واقعہ ہے کہ ایک کنیز برتن میں کھانا لے کر کے آ رہی تھی اور پورا کھانا جو ہے وہ کھولتا ہوا بہت ہی گرم تھا، داغ. اور ایسے موقع کے اوپر امام کا ایک چھوٹا بچہ تھا، وہ برتن ہاتھ سے پھسل گیا، پورا کھانا جو ہے اس بچے کے اوپر گرا، بچہ ختم ہو گیا. اور ایسے موقع کے اوپر اس کنیز نے فوراً ہی اس آیے کریمہ کی تلاوت کی، والکاظمین الغیظ. تو آپ نے یہ فرمایا کہ میں نے اپنے غصے کو ضبط کر لیا. جی. اس نے دوسرا ٹکڑا پڑھا، والعافین عن الناس. تو آپ نے فرمایا جا میں نے تجھے بخش دیا، معاف کر دیا. اس نے پھر تیسرا ٹکڑا پڑھا، واللہ یحب المحسنین. تو آپ نے فرمایا جا میں نے تجھے آزاد کر دیا. جو لوگ دیکھ رہے تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ بھئی اتنا بڑا اس نے جرم کر دیا کہ آپ کا بچہ ہلاک ہو گیا اور آپ یہ کر رہے ہیں. تو امام نے یہ فرمایا کہ جو وہ قرآن کی تلاوت کر رہی ہے اور جو پیغام وہ دے رہی ہے، اس پیغام کا جواب میں خداوند عالم کی بارگاہ میں دے رہا ہوں کہ مجھے گویا اس میسج کا جواب جو ہے وہ عملی طور سے اسی طرح دینا ہے کہ جو قرآن کی آیت ہمیں بتا رہی ہے. جو لوگ غصے کو ضبط کرتے ہیں ان کا جوہر جو ہے خدا کی بارگاہ میں کھلتا ہے. جی. آغا جب ہم کسی بھی نفسیاتی بیماری کی بات کرتے ہیں یا عام طور پہ بھی جب کسی بیماری کا تذکرہ ہوتا ہے تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ جب ہم طبیب کے پاس جاتے ہیں تو وہ ہم سے پوچھتا ہے کہ آپ نے کیا کھایا تھا، یہ آپ بھیگ گئے تھے، سردی کیوں ہوئی، آپ نے کچھ ٹھنڈا کھا لیا تھا. اسی طریقے سے جب ہم غصے جیسی نفسیاتی بیماری کا جب جائزہ لینا چاہتے ہیں تو اگر ہم اس کی وجوہات کو دیکھیں تو ایک وجہ شاید یہ ہوتی ہے کہ انسان اپنے آپ کو بہتر سمجھتا ہے دوسروں سے، خود کو یعنی اپنی میں کو زیادہ امپورٹنس دیتا ہے بجائے دوسروں کے دلیلوں کے. وہ صرف اپنی صداقت میں یقین رکھتا ہے، بحث کرتے وقت دوسروں کی دلیلوں کو بالکل رد کر دیتا ہے، یا وہ یہ کہتا ہے کہ ہم ہی صحیح ہیں اور سامنے والا غلط ہے، اور یہاں پر بحث اور بگڑ جاتی ہے. لیکن آپ کے مطابق یہ وہ کون سی وجوہات ہوتی ہیں جو غصے کو ہمارے نفس میں اور پنپنے دیتی ہیں؟ یہ جو سامنے کی چیز ہے آپ نے یہ بتایا، انسان اگر خود اپنے آپ کو اپنے سامنے رکھے، اول تو یہ ہے کہ انسان کے لیے بہترین پہلو جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمیشہ خدا کو اپنے سامنے رکھے. جب انسان ہمیشہ خدا کو اپنے سامنے رکھے گا تو اس کی حالت یہ ہوگی کہ وہ کسی بھی موقع کے اوپر اضطراب کا شکار نہیں ہوگا. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اس کا دل مطمئن رہے گا، اور جب دل اس کا مطمئن رہے گا اور یاد خدا سے وابستگی رہے گی تو کوئی چیز اسے غصہ دلانے والی نہیں ہوگی. جب وہ اپنے آپ کو مد نظر رکھے گا تو چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر اسے غصہ آئے گا. وہ تھوڑا سا پڑھ لے گا تو اس کے اندر غرور آ جائے گا، تکبر آ جائے گا، اور جب اس سے کوئی ٹکرائے گا تو وہ غصہ کرے گا. جو تھوڑا سا مالدار ہو جائے گا تو اس میں غرور آ جائے گا. وہ کسی سامنے والے کو گویا دیکھے گا تو اس کو ذلیل کرنے کی کوشش کرے گا، خود غصے میں آئے گا اگر کوئی تھوڑی سی توہین اس کی ہو جائے گی. بہت سے لوگ ہمارے یہاں ہیں ہندوستان کے اندر اور دوسری جگہوں کے اوپر، ہر جگہ ایسا ہی ہے، ہر انسان ایسا ہی ہے کہ اسے کبھی بھی انسان کے اندر کبھی بھی غرور کی کیفیت آ سکتی ہے، تکبر کی کیفیت آ سکتی ہے. اور یہ غرور و تکبر جو ہے وہ انسان کو غصے سے بہت زیادہ نزدیک کر دیتا ہے. اپنے عمل کو خیر سمجھنا، دوسرے کے عمل کو برا سمجھنا، دوسرے کی چیزوں کی تحقیر کرنا، دوسرے کی شخصیت کی تحقیر کرنا اور اپنے آپ کی میں بڑائی کو محسوس کرنا انسان کو اس منزل کے اوپر لاتا ہے کہ جہاں ٹکراؤ کی کیفیت ہوتی ہے. اور جب ٹکراؤ کی کیفیت ہوتی ہے تو انسان بہرحال غصے میں آ جاتا ہے. ان چیزوں کے اوپر قابو پانا انسان کے لیے بے انتہا لازمی اور ضروری ہے، اور علماء اخلاق نے انہی پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ کوشش کی ہے کہ لوگوں کو سمجھائیں کہ تم خدا کو مد نظر رکھو گے تو کبھی بھی تمہیں غصہ نہیں آئے گا. کبھی بھی کسی بھی چیز کی بڑائی کا احساس کر لینا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، اپنے علم کو زیادہ سمجھنا، اپنے مال کو زیادہ سمجھنا، اپنے آپ کو زیادہ عزت والا سمجھنا، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں انسان کو
اس منزل کے اوپر پہنچاتی ہیں کہ جہاں بھی کوئی کانفلکٹ پیدا ہوتا ہے یا ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے فوراً غصہ آ جاتا ہے. اس کے اوپر قابو پانا انسان کے لیے لازمی اور ضروری ہے، اور یہ ایک جہاد ہے خداوند عالم کی راہ. جی، اگر جیسے دیکھا جاتا ہے کہ کچھ لوگوں کے اندر غصہ جو ہے وہ فطرتی عمل ہوتا ہے کہ وہ پہلے سے ہی بہت شارٹ ٹیمپرڈ ہوتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں انہیں غصہ جان بوجھ کر دلایا جاتا ہے، جیسے کہا جائے کہ انہیں بھڑکایا جاتا ہے کہ وہ کچھ ایسا کہہ دیں جس سے سچویشن بری ہو جائے، یا ایسی کوئی حرکت کر دی جاتی ہے ان کے سامنے جو ان کی سیرت کو ناگوارا گزر جائے اور ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو جائے. تو ایسی سچویشن میں جہاں ہم دیکھیں کہ ہمیں جان بوجھ کر غصہ دلایا جا رہا ہے، چاہے اس غصہ دلانے کے والے کے پاس کوئی خود کا کوئی موٹیو ہوگا، کوئی ریزن ہوگا، تو ہم اپنے آپ کو کیسے بچا سکتے ہیں ایسی سچویشن میں غصہ کرنے سے؟ پہلی بات جو ہے آپ نے فرمائی کہ بعض لوگ ہائپر ٹینشن ہوتے ہیں جی کہ بہت جلدی غصہ ہو جایا کرتے جی ہیں. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے اندر جسمانی اعتبار سے کچھ کمی پائی جاتی ہے. انہیں ڈاکٹروں کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور اپنا علاج کرنا چاہیے کہ یہ تندی اور یہ سختی اور یہ خون کی حدت اور گرمی جو بلڈ پریشر زیادہ ہے جی یا بلڈ پریشر ہو جاتا ہے، اس کا علاج کریں. دوسری بات جو ہے وہ یہ کہ میں نے عرض کیا اپنے گفتگو کی ابتدا میں کہ غصہ پروردگار عالم نے انسان کے وجود میں رکھا ہے. عقل کے کنٹرول کے ساتھ یہ غصہ شجاعت بن جاتا ہے، جی اور بزدل کبھی شجاع نہیں ہوتا. بالکل. تو جس کو غصہ نہیں آئے گا اور عقل کے ساتھ ساتھ غصہ نہیں آئے گا وہ شجاع نہیں بن سکتا، وہ میدان جنگ سے فرار کرے گا. لیکن جو شجاع ہے وہ غصے کو اپنے قابو میں رکھتا ہے، عقل کے قابو میں رکھتا ہے، اور وہ اسی دلیری کے ساتھ جو ہے خدا کی راہ میں جہاد کرتا ہے، وہ شجاع کہلاتا ہے. تو ایک صفت تو یہ ہے کہ غصے کا ہونا ایک فطری عمل ہے، جی لیکن اسے عقل کے قابو میں ہونا چاہیے. بعض موقع ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں انسان گھیرا جاتا ہے اور اس کے لیے ایک موب بنایا جاتا ہے کہ اسے غصہ دلایا جائے کہ وہ ٹیڑھی سیدھی باتیں کہہ سکے، کرے. اسی لیے یہ حکم دیا گیا ہے کہ انسان اپنے آپ سے غافل نہ ہو اور اپنے خدا سے غافل نہ ہو. بالکل. ماحول کا جائزہ لینا، یہ جائزہ نہ لینا غفلت کی دلیل ہے. ماحول اور حالات کا جائزہ لے کے اس کے مطابق اقدام کرنا یہ عقل کا تقاضا ہے. اگر ہم یہ جانتے ہیں مثلا سامنے والا جو ہے بار بار ایک چیز کو ریپیٹ کر رہا ہے مختلف الفاظ بدل کے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سامنے والا ہمیں غصہ دلانا چاہتا ہے. جی ایسے موقع کے اوپر حکم قرآن کیا ہے؟ اذا خاطبہم الجاہلون قالوا سلاما. اگر تم سے کچھ جاہل قسم کے افراد تم سے خطاب کریں تو ان سے یہ کہو کہ ہم تمہیں سلام کرتے ہیں اور اس کے علاوہ کوئی اور جواب نہیں ہے ہمارے پاس. سلام علیکم، بس خاموشی. یہ جو خاموشی ہے یہ ایک خاموشی ہزار خاموشی. غصے کو انسان اپنے قابو میں کر لیتا ہے اور کنٹرول کر لیتا ہے، اور وہ جو غصہ دلانے والا ہے وہ خود تھک ہار کر کے چپ ہو جاتا ہے. اس لیے کہ شیطان غصے کے ساتھ حملہ کرتا ہے انسان کے اوپر، اور اگر یہ خود کظم غیظ کر رہا ہوتا ہے یا غصے کو قابو میں رکھنے والا ہوتا ہے تو شیطان کا حربہ اس کے اوپر نہیں چل پاتا، اور ایسا انسان جو ہے وہ ایک کامیاب انسان ہوتا ہے اور غصہ اس کے قریب نہیں ہو پاتا. یہ جو انسان ہے یہ اپنے ماحول کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر اس طرح کی کیفیت کو خود کنٹرول کرتا ہے اور سمجھتے ہوئے جان بوجھ کر کے سامنے والے کو کہ جو شیطان ہے یا شیطان اس کے وجود میں حلول کر گیا ہے وہ حملہ کر رہا ہے، اس حملے کو دفع کرنا کس اعتبار سے ہوتا ہے؟ کظم غیظ کے ذریعے. انسان کظم غیظ کرے، اپنے غصے کو قابو میں کرے، تو وہ شیطان جو سامنے ہے یا وہ انسان جو سامنے ہے جس کے اندر شیطان حلول کیے ہوئے ہے وہ تھک ہار کے بیٹھ جائے گا، اس لیے کہ وہ سپر آپ کے پاس ہے کظم غیظ کی کہ جس کے ذریعے آپ شیطان کو زیر کر سکتے ہیں. جی، اور ایک مرتبہ وہ خاموشی ہو جائے گا، بالکل کچھ نہیں کہہ پائے گا، ظاہر ہے وہ تھک ہار کے تھک جائے گا. بالکل. اگر اسی کے ساتھ بڑھتے ہیں اپنے اگلے سوال کی طرف، ہم نے کتاب بہار الانوار میں پڑھا ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کا قول
جہاں وہ کہتے ہیں کہ جب انسان اپنے غصے کو کسی کے خلاف قابو کر لیتا ہے تو اللہ اس کے سارے راز پوشیدہ رکھتا ہے. یقیناً یہ کیونکہ ایک معصومین کا قول ہے تو اس کے لیے اس میں صداقت تو ہے، لیکن ہم آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ جو انسان اپنے غصے کو قابو رکھتا ہے یا غصے کا جلال کا صحیح استعمال صحیح جگہ پر کرتا ہے تو اس کے لیے اللہ نے ہمیں کیسی جزا رکھی ہمارے لیے. امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ قول جو آپ نے فرمایا، کافی میں سب سے پہلا مدرک جو ہے وہ اصول کافی ہے اس کا. جی کافی کے صفحہ 302 کے اوپر جو ہے یہ ہے کہ من کف غضبہ ستر اللہ عورتہ، جی جو بھی اپنے غصے کو قابو میں رکھتا ہے پروردگار عالم اس کے راز کو پوشیدہ رکھتا ہے. غصہ جو ہے تمام خرابیوں کو باہر نکال دیتا ہے انسان کی، بے ادبی، اس کی بد زبانی، اس کا بد اخلاق ہونا، یہ سب ظاہر ہو جاتا ہے غصے کے ذریعے. لیکن جو کوئی بھی کظم غیظ کرتا ہے، غصے کو قابو میں رکھتا ہے، پروردگار عالم اس کے راز کو پوشیدہ رکھتا ہے اور پردہ ہٹنے نہیں دیتا، یعنی گویا اسے محفوظ رکھتا ہے. جی پروردگار عالم ظاہر ہے کہ وہ لوگ کہ جو غیظ کو، غصے کو گویا اپنی زندگی میں برتتے رہتے ہیں اور ہر ایک سے غصہ ہوتے رہتے ہیں، معصوم کا ارشاد ہے کہ غصہ کرنے والے کا انجام، ظاہر ہے کہ غصہ جو ہے وہ دنیا ہی نہیں خراب کرتا بلکہ آخرت بھی تباہ اور برباد کرتا ہے. اور جب آخرت وہ تباہ اور برباد کرتا ہے تو پروردگار عالم یعنی معصوم کا ارشاد ہے کہ آخر کار ایسا انسان جہنم کا ایندھن بنتا ہے. جی اور اس کے مد مقابل وہ آدمی کہ جو کظم غیظ کرتا ہے وہ احسان کرنے والوں کی فہرست میں ہوتا ہے. جی اور جو لوگ احسان کرنے والوں کی فہرست میں ہوتے ہیں پروردگار عالم انہیں جنت میں بلند مقام عطا فرماتا ہے. جی تو یہ چیز ایسی ہے کہ جو کظم غیظ کے ذریعے ہی حاصل ہوتی ہے کہ جنت میں عالی مقام اور بلند درجہ عطا ہوتا ہے. جو نبیوں کا درجہ ہوتا ہے، جو اولیاء کا درجہ ہوتا ہے، وہ درجہ پروردگار عالم غصے کو قابو میں کرنے والے کو عطا کرتا ہے. جی اگر جب ہم کسی سچویشن کو جب دیکھتے ہیں کہ جہاں پر دو لوگ بحث کر رہے ہوتے ہیں تو جیسے اگر ایک فلسفی کی بات کہی جائے تو آگ کو بجھانے کے لیے ہمیں پانی کا سہارا لینا پڑتا ہے، نہ کہ یہ کہ ہم اس میں اور کوئلہ یا اور پیٹرول ڈالیں اور آگ کو اور بڑھا دیں. تو اسی طریقے سے جب دو لوگ بحث کر رہے ہوتے ہیں اور ایک انسان کا پیمانہ بالکل لبریز ہوتا ہے، بہت زیادہ وہ جلال میں اور غصے میں ہوتا ہے، اپنی سمجھ صلاحیت کو کھو کر بہت کچھ کہنے لگتا ہے، اور جب سامنے والا بھی اسی انداز میں اسے جواب دیتا ہے تو باتیں اور بگڑ جاتی ہیں، رشتے خراب ہو جاتے ہیں. تو ایسی سچویشن میں ہم چاہتے ہیں، ہمارے دو سوال ہیں. ایک تو جو یہ غصہ کر رہا ہے وہ اپنے غصے کو اس وقت کیسے کنٹرول کرے، یعنی کیا ٹپس ہے، جیسے کہا جاتا ہے کہ آپ پانی پی لیجئے، آپ درود پڑھ لیجئے یا چلنے پھرنے لگیے. تو یہ انسان غصہ کیسے کنٹرول کرے، اور جو سامنے والا شخص ہے اگر وہ دیکھ رہا ہے کہ یہ انسان اپنی حد سے زیادہ باہر نکل رہا ہے تو وہ کیا کرے کہ اس سے اس انسان کا غصہ شانت ہو جائے. میں نے اس کا جواب تقریباً دے چکا ہوں اس سے پہلے بھی. قرآن کریم نے جو آیت میں نے ابھی اس سے پہلے پڑھی تھی کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، مومنین کی شان یہ ہے کہ جب کوئی جاہل ان سے خطاب کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے. ظاہر ہے کہ جاہل جب گفتگو کرے گا تو اس کی جہالت جو ہے وہ غصے کی شکل میں بھی ظاہر ہوگی. جی تو ایسے موقع کے اوپر ہمیں خود خاموش ہو جانا چاہیے، سکوت کر لینا چاہیے اور سلامتی کی راہ اختیار کرنا چاہیے، اور سامنے والے کو سلام کرنا چاہیے کہ بھئی ہم تم سے گویا جھگڑا نہیں کرنا چاہتے، سلامتی کے ساتھ جو ہے وہ ہم خاموش ہو جاتے ہیں. جی یہ ایک بہترین طریقہ ہے کہ جس سے سامنے والا بھی تھک ہار کے چپ ہو جائے گا اور آگ بھڑکنے نہیں پائے گی. اس لیے کہ ایک طرف سے آگ کو خاموش کرنے کا طریقہ اپنایا جا رہا ہے. لیکن اگر خود انسان تنہائی میں غصہ کرے، کسی کے گھریلو مسائل کے اندر غصہ کرے، ایسے موقع کے اوپر بہت سی روایتیں جن کی طرف آپ نے بھی اشارہ کیا ہے، روایتوں کے ان گویا نقطوں کی طرف کہ معصومہ نے بھی یہ فرمایا ہے کہ غصہ جو ہے وہ کپڑے دھلنے سے، یعنی ہتھیلیاں جو ہیں جی ان میں اگر پانی لگے گا اور کچھ دیر تک پانی لگے گا تو ان ہتھیلیوں سے جو گرمی ہے وہ سردی کی شکل میں انسان کے وجود میں دوڑے گی
اور غصہ جو ہے وہ کم ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح سے اگر بیٹھا ہوا ہے تو کھڑا ہو جائے، اگر کھڑا ہوا ہے تو بیٹھ جائے، اگر کھڑا ہوا ہے تو چلنے لگے، جی سمجھ رہے ہیں آپ، ٹہلنے لگے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں انسان کے غصے کو قابو میں کرنے کے لیے روایات میں بیان کی گئی ہیں۔ جی، یا ایک گلاس پانی پی لے۔ پانی پی لے۔ جی وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے وجود میں حدت پیدا ہو جاتی ہے، آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں۔ معصوم نے ایک حدیث میں جو ہے وہ پوری اس کی تفصیل بیان کی ہے، ان ھذا الغضب جمرۃ من الشیطان تتوقد فی قلب ابن آدم، ایک شعلہ ہے شیطان کا غصہ کہ جو انسان کے قلب میں بھڑکتا ہے۔ جی فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا غَضَبَ احْمَرَّتْ عَيْنَاهُ، یہ گرمی ہے، جب بھی کوئی آدمی غصہ کرتا ہے تو اس کی آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں۔ وَانْخَفَضَتْ أَوْدَاجُهُ، اس کی رگیں جو ہیں پھول جاتی ہیں۔ بالکل۔ وَدَخَلَ الشَّيْطَانُ فِيهِ، اور شیطان اس کے اندر داخل ہو جاتا ہے اور پھر وہ جو کچھ کرانا چاہتا ہے اس سے کرا لیتا ہے۔ جی تو یہ کیفیت کہ رگیں جو پھول رہی ہیں، آنکھیں جو سرخ ہو رہی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا پورا وجود جو ہے وہ ڈس بیلنس ہو گیا ہے۔ بالکل۔ اس کیفیت کو ختم کرنے کے لیے پانی بہترین چیز ہے۔ جی یا پانی سے ہاتھوں کو گویا گیلا کیا جائے اور ہاتھوں کو دھلا جائے، اور یا پانی پیا جائے، جس کی وجہ سے یہ آگ ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ جی، اگر اسی کے ساتھ بڑھتے ہیں اپنے ویورز کویشچن سیکشن کی طرف، جہاں ہم سے عام لوگ اس ٹاپک سے متعلق سوال کرتے ہیں۔ یہ پہلا سوال ہے جو پوچھتے ہیں کہ غصہ تو فطرتی عمل ہوتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل چھوٹے چھوٹے بچے بھی غصے میں آ کر توڑ پھوڑ کرتے ہیں۔ جب اللہ نے ہمیں غصے جیسی صفت کے ساتھ پیدا ہی کیا ہے تو ہمارے غصہ ہونے کو برا عمل کیوں کہا گیا ہے؟ اگر اتنا ہی برا عمل تھا تو اللہ نے انسان کے وجود میں غصے جیسی صفت پیدا ہی کیوں کی؟ اس کا جواب جو ہے میں نے اپنی گفتگو کے دوران دے دیا ہے کہ پروردگار عالم نے تمام صفتیں انسان کے وجود میں رکھی ہیں۔ کچھ صفتیں بالکل ہی اچھی ہیں اور کچھ صفتیں براہ راست اچھی ہوتی ہیں، یعنی بالواسطہ اچھی ہوتی ہیں۔ براہ راست جو ہے وہ کچھ صفتیں اچھی نظر نہیں آتی، لیکن واسطے کے ساتھ وہ صفتیں اچھی ہو جاتی ہیں۔ کیا ہے؟ غصہ جو ہے براہ راست اچھی چیز نہیں ہے، لیکن ایک واسطے کے ساتھ، یعنی عقل کے ہمراہ اگر غصہ ہے تو یہ چیز بڑی اچھی اور پاکیزہ ہوتی ہے، اور اسی سے انسان جہاد فی سبیل اللہ انجام دیتا ہے اور جد و جہد کرتا ہے، اپنی زندگی میں دوڑ دھوپ کرتا ہے۔ یہ چیز جو ہے انسان کے وجود کے اندر فطرتاً پیدا کی گئی ہے، اور اگر یہ چیز نہ ہو تو انسان جو ہے وہ جسے کہنا چاہیے انتہائی بزدل، اور اس کے اندر مردانہ قوت اور طاقت جو ہے وہ کل عدم ہو کر کے رہ جاتی ہے اور نہیں رہتی، اور وہ انسان جو ہے وہ مرد کہلانے کے قابل نہیں رہ پاتا، بلکہ وہ صفت کے اعتبار سے وہ عورت کہلانے کے قابل ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اس کے اندر بے انتہا بزدلی آ جاتی ہے۔ ایسے ہی لوگ تھے کہ جنہوں نے تاریخ اسلام میں جنگ سے فرار کرنے کے بعد اپنی اس کیفیت کو بیان کیا ہے۔ بچے جو ہیں، میں نے اب یہ بات بھی آپ کی خدمت عرض کر دوں کہ بچے جو ہے جو غصہ کرتے ہیں اور چیزیں توڑتے ہیں، اس میں زیادہ تر قصور ہمارا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ڈھنگ سے تربیت نہیں کرتے، ابتدائی سے انہیں اس طرف نہ موڑیں، اور اگر ان کے اندر غصہ آتا بھی ہے تو یہ ابتدا میں جو غصہ آ رہا ہے شروعات میں، یہ غصہ جو ہے اول تو یہ کہ ہم پہلے جب وہ غصہ کرتا ہے کسی بات کے اوپر تو ہنستے ہیں، اور یہ چیز ہمارے لیے غلط ہے کہ ہم شہ دیتے ہیں اس کے غصے کو، اور یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ بار بار ہائپر ٹینشن اگر ہو رہا ہے تو اسے ڈاکٹر کو دکھلانا چاہیے کہ اس کے اندر کوئی چیز جو یہ چڑچڑاپن آ گیا ہے، کسی چیز کی کمی تو نہیں، مثلا آئرن اس کے اندر کم تو نہیں ہے، اگر وہ چڑچڑا بہت زیادہ ہو گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر آئرن کی کمی ہے، لہذا ڈاکٹر کو یہ چاہیے، یہ انسان کو یہ چاہیے کہ اپنے بچے کو ڈاکٹر کی طرف سے رجوع کرائے، اور وہ جو مشورہ دے۔ عام طور سے یہی ہوتا ہے کہ آئرن کی کمی کی وجہ سے بچوں میں چڑچڑاپن ہوتا ہے اور وہ غصہ جلدی کرتے ہیں، اسی مطابق پھر آئرن سپلیمنٹ یا ٹونک کوئی دے دیتے ہیں۔ جی ہاں جی، اگر یہ دوسرا سوال ہمارے پاس ہے، یہ محترمہ پوچھتی ہیں کہ ہمارے شوہر ویسے تو ایک اچھے انسان ہیں، لیکن کبھی کبھی نہ جانے خود کی صحت کی وجہ سے یا دوسروں سے اختلافات کی وجہ سے ہم پر بے وجہ غصہ کرتے ہیں،
ہماری چھوٹی سی غلطی کو ایسے ٹریٹ کرتے ہیں جیسے وہ معافی کے قابل ہی نہیں ہے. ایسے میں ہم کو بھی جو من میں آتا ہے وہ ہم کہہ دیتے ہیں، جس سے ہمارے گھر کا ماحول اور آپسی رشتہ کئی بار بگڑ چکا ہے. ہم ان کے رویے کو آج تک بدل نہیں پائے ہیں کیونکہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم اپنے کردار کے ذمہ دار ہیں. پلیز بتائیں کہ ایسی فضول سچویشنز میں ہم کیا کریں؟ دیکھیے، یہ بات اپنی جگہ کے اوپر ہے کہ ایک چیز اگر خراب ہے، میں نے عرض کیا کہ غصہ اچھا بھی ہے اور خراب بھی ہے، جی لیکن بلا وجہ کو اگر ایک چیز سامنے آتی ہے یا کوئی خاص چھوٹے سبب کی وجہ سے ایک چیز جب سامنے آتی ہے، مد مقابل کو یہ چاہیے کہ وہ اسی جوہر کو اپنائے کہ جو ائمہ معصومین علیہ السلام نے ہمیں تعلیم دیا ہے. وہ کون سا ہے؟ کظم غیظ کرنا، غصے کو قابو میں کرنا. اگر ایک آدمی غصہ ہے اور دوسرا آدمی چپ ہو گیا ہے، خاموش ہو گیا ہے، تو یہ غصہ کرنے والا زیادہ دیر تک غصہ نہیں کرے گا جی اور بات جو ہے وہ ٹھنڈی ہو جائے گی. وہ خود پشیمان ہو جائے گا. لیکن اگر ایک طرف سے غصہ شروع ہو اور پھر دوسری طرف سے بھی غصہ شروع کر دیا جائے تو اس میں گویا شعلے اور بھڑکتے ہیں بالکل. اور ازدواجی یا سماجی زندگی کے اوپر بڑا خراب اثر پڑتا ہے. جی کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اگر شوہر کے کسی وجہ سے غصہ ہو رہا ہے تو فی الحال چپ ہو جائے انسان. بعد میں جب ماحول ٹھنڈا ہو جائے، جب حالات بہتر ہو جائے، جب حالات خوشگوار ہو جائیں تو اس موقع کے اوپر یہ بات کہی جائے کہ آپ نے کس وجہ سے غصہ کیا تھا اور ہمارا اس میں کوئی قصور نہیں تھا، لیکن میں نے چپ ہو کر کے یہ کوشش کی کہ ماحول خراب نہ ہونے پائے. جی اگر ہم اس روش کو اپنائیں گے تو ازدواجی زندگی بھی خوشگوار ہوگی اور ہم اچھے ماحول میں زندگی بسر کریں گے انشاءاللہ. جی انشاءاللہ. اگر اسی کے ساتھ بڑھتے ہیں اپنے تیسرے سوال کی طرف، یہ پوچھتے ہیں کہ ہم کئی مہینوں سے خود کو غصہ کرنے سے روکنے کی ٹریننگ لے رہے ہیں، لیکن ہم جب بھی غصے میں خاموش رہ جاتے ہیں یا سچویشن کو بگاڑنے کے ڈر سے بحث سے دور بھاگتے ہیں تو ہم نے دیکھا ہے کہ ہماری خود کی طبیعت پر اثر ہوتا ہے. رات کی نیند چھن جاتی ہے اور آفس کے کام کے وقت بھی گھوم پھر کے وہی سب باتیں دماغ میں آتی ہیں جن پہ ہمیں غصہ کرنا تھا. کیا غصے میں خاموش رہ کر بھی دل میں غبار بھر کے رکھنا ٹھیک ہے؟ اگر نہیں تو آخر کیا کیا جائے جس سے دل اور روح دونوں میں سکون رہے؟ دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ اگر حق بات ہم کہہ رہے ہیں اور سامنے والا ہمیں غصہ دلا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم چپ ہو کر کے غصے کو اپنے قابو میں کر لیں اور چپ ہو کر کے حق بات سے پھر جائیں. جی حق بات بہرحال کہیں لیکن غصے کو قابو میں کرتے ہوئے جی اور اس کے بعد خاموشی اختیار کریں. اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ ہمیں صرف ایک ہی راستہ ہے کہ اس راستے سے ہی اپنی حق بات ہم بیان کر سکتے ہیں اور وہ ہے غصہ. غصہ کرنا کبھی کبھی سودمند ہوتا ہے، یعنی اپنے ماتحت کو کنٹرول میں کرنے کے لیے اور سمجھانے کے لیے، لیکن ایسے موقع کے اوپر جو ہے وہ بھی غصے کو قابو میں کرنا ضروری ہوتا ہے کہ کہیں کوئی ایسی بات زبان سے پھسلنے نہ پائے جو ادب کے دائرے سے خارج ہو. کوشش یہ کرنی چاہیے کہ غصہ کرے لیکن حق بات بیان کرے اور مؤدبانہ انداز سے بیان کرے. لیکن غصے کو قابو میں کرنا اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ ہم حق بات بیان کرنے کے بعد اپنے غصے کو قابو میں کریں. سامنے والا اسی بات کو جو ہے ہم 2-3 مرتبہ ریپیٹ کریں. سامنے والا ہم سے جو بات لے کر کے جائے وہ یہ لے کر کے جائے کہ اس نے حق بات کہہ بھی دی ہے اور اپنے غصے کو قابو میں بھی رکھا ہے. جی اگر ہم اس چیز کی پریکٹس کریں گے تو ہمارے لیے نہ رات کی نیند حرام ہوگی اور نہ ہماری طبیعت بگڑے گی انشاءاللہ. آپ کا بہت بہت شکریہ. آج آپ نے جو غصے پر قابو کرنے کی جو ہمیں تربیت عطا کی ہے اس سے ہم امید کرتے ہیں کہ ہم بھی اپنی اصلی زندگی میں اور ہمارے ناظرین بھی اس سے ضرور فائدہ اٹھائیں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ. جیتے رہیے. ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی پیشکش جہاں ہم نے آپ کی خدمت میں یہ بتایا کہ غصہ دراصل اس نفسیاتی بیماری کا نام ہے جہاں پر ہماری زبان ہمارے ذہن سے زیادہ تیز دوڑتی ہے، اور امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی پیشکش ضرور پسند آئی ہوگی. انشاءاللہ جہاد نفس میں اگلے ہفتے کسی نئے موضوع کے ساتھ ہم پھر حاضر ہوں گے. شکریہ. خدا حافظ.